अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कराची में क़ानून के तहत मेयर को मुकम्मल तौर पे गैर इख्तियारी कर दिया गया है। मुंतखब हुकूमतों को, मुंतखब शहरी हुकूमतों से तमाम इख्तियारात ले लिए गए हैं और कलीदी तमाम इख्तियारात शहर को चलाने के सिंध हुकूमत ने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिए हैं। अगर कोई चीज़ इस मुट्ठी से बाहर है और जिसका कराची में राज है तो वो एक बार फिर कराची के हज़ारों स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। कोई घंटा ऐसा नहीं गुजर रहा जब कम अज़ कम 7 शहरी इस्लाह की ज़ोर पर ना लूटे जा रहे हों। मोबाइल फ़ोन हो या मोटरसाइकिल या कार, स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेखौफी से तमाम शहरियों से इस तरह के वारदात में मुकम्मल तौर पर मुलव्विस नज़र आ रहे हैं। गोया स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कोई डर, कोई खौफ नहीं। ज़रा सी मज़ाहमत पर अब गोली मारना एक मामूल का अमल बन गया है। निहत्ते शहरियों की तरह पुलिस भी बेबस नज़र आ रही है। रेंजर्स भी मदद को नहीं आती, बल्कि रेंजर्स तो अब नज़र ही नहीं आ रही है। लगता है कि शहरी डाकुओं के रहम करम पर हैं। कयूमाबाद है, यहाँ पे मेरा फ़ोन सुना है 1 महीने पहले पार्किंग के बाहर। कारसाज रोड पे हमारे साथ हुआ था लास्ट ईयर, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हम लोग खाना खा के जैसे ही निकले थे इंसिडेंट से बाहर, तो हमारे से 2-3 लोग आए बाइक पे और उन्होंने हमसे मोबाइल वगैरह छीन लिया। सर्विस रोड पर ही थे हम लोग अंदर, बस बाइक है थोड़ा सा वो गड्ढे में एक फंसी, वो थोड़ा निकलने में हम लोग को टाइम लग गया, पीछे से वो आ गए, बस उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, फ़ोन मेरे हाथ में ही था। मैंने गाड़ी पार्क की, एक बंदा आया, उसने मेरा दरवाज़ा नॉक किया शीशा और उसने कहा आपने जो चेन पहनी हुई है, जो कुछ आपके पास है वो आप मुझे दे दें। तो मैंने जैसे अपनी चेन उतारी, अपनी रिंग्स उतारी और सब उसको हैंड ओवर कर दी। मेरे साथ खुद हुआ है, मैं ये बलोच कॉलोनी में जा रहा था तो यहाँ पे पेट्रोल पंप जो है ब्रिज के नीचे, वहाँ पे मेरे मोबाइल स्नैचिंग हुई है। मेरा भी हुआ था, मेरे दोस्त का भी हुआ था, मोबाइल भी गया था, वॉलेट भी गया था। 2 बाइकें आई हैं, 4 बंदे थे उस पर, वो आके रुके। अब मैं नॉर्मली ऐसे फ़ोन यूज़ कर रहा था तो वो एक बंदा आया, उसने आके मेरे से मोबाइल छीन लिया। कराची का ये बहुत कॉमन मसला है कि बहुत ज़्यादा स्नैचिंग्स और ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल। इधर ही सामने ही पीछे लूटमार हो गई थी, मुझसे स्नैचिंग हो गई थी और मेरी गोल्ड रिंग उतार के ले गए थे और मोबाइल छीन के चले गए थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि कराची में सिर्फ इस साल यानी 18 दिनों में 2000 के करीब वारदातें हो चुकी हैं। शहर का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जो जराइम से महफूज हो, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के टेरर से महफूज हो। ये आदाद शुमार जिनकी कोई तरदीद नहीं कर सकता, जिन पे कोई पानी नहीं डाल सकता, मजबूर करती है हुकूमत सिंध को भी कि वो तस्लीम करे कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू हो चुके हैं। शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का इस वक्त बज़ाहिर राज नज़र आता है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में कुछ इजाफा इस साल हुआ है, जो एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए। हम इस पर कोशिश कर रहे हैं और पुलिस भी यकीनन इस पर कोशिश करेगी और हमने पुलिस पे इस पे जवाब तलबी भी की है। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में काफ़ी चीज़ें आपको चेंज होती नजर आएंगी। कराची शहर में ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें इजाफा हुआ है, कुछ बिल्कुल तशवीश की बात है और ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल बात नहीं है। जब मुआशी सूरत हाल ख़राब होती है, जब बेरोज़गारी बढ़ती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर आता है। लेकिन मैं इस बुनियाद पर हुकूमत को या पुलिस को बरी जुम्मा नहीं करार दूंगा। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और पुलिस की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इन स्ट्रीट क्राइम्स को कम करने के लिए ये जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं उनको गिरफ्तार भी करें, उनको सज़ा भी दिलाएं। ये इतराफ़ कोई नई बात नहीं है और हुकूमत सिंध मानती है कि दुनिया में कोई ऐसा मेगा सिटी नहीं कि जिसे आज के दौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट या सर्विलेंस कैमरास के बगैर महफूज बनाया जा सके। लेकिन हैरानी की बात है कि पिछले 13 साल से सिंध हुकूमत कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ ही नहीं कर सकी। ये एजाज़ भी सिर्फ कराची को हासिल है, पाकिस्तान में भी और ज़ाहिर है आलमी सतह पर भी, कि इस साइज़ का शहर है जहाँ पर एक जानिब ना तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ना ही कोई सर्विलेंस कैमरास का सिटी वाइड कोई मरबूत बेहतरीन सेफ सिटी निज़ाम मौजूद है। बातें सुन सुन के हम थक चुके हैं। आज एक बार फिर सिंध एपेक्स कमेटी का 26वां इजलास हुआ। पिछले 6 साल के दौरान एपेक्स कमेटी मुबैना तौर पे एक गपशप क्लब से आगे कुछ नहीं है। 26 इजलास में हर बार पुराने इजलास की कहानी दोहराई जाती है। हर बार मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जो कि बार बार दोहराए जाते हैं, उस पर कोई नतीजा सामने नहीं आता। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का बड़ा मसला है, फिर इसी के साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और ये एक मजाक बन चुका है। 26वें इजलास में आज 26वीं बार इसका जिक्र हुआ और एक बार फिर 10,000 कैमरे लगाने के ऐलानात हुए। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से एक नई कमेटी बनी है आज एपेक्स कमेटी में, यानी कमेटी दर कमेटी और इजलास दर इजलास का खेल आज भी जारी रहा। हर बार एक इजलास पुराने इजलास का रीप्ले दिखता है और हर बार एपेक्स कमेटी इजलास की प्रेस रिलीज और मीटिंग्स और मिनट्स तक मामूली तब्दीली के बाद कॉपी पेस्ट कर देते हैं। वही हम 26 सफ़ा से देख रहे हैं कि सेम गुफ्तगू सामने आती है। ये होती तो यही है कि
نشتن گفتن برخاستن تک محدود رہتی ہے۔ اس دوران 4 کور کمانڈرز بدل چکے ہیں، 4 ڈی جی رینجرز بدل چکے ہیں، 5 آئی جی پولیس بدل چکے ہیں، 26 اجلاس ہو چکے ہیں، جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ شہر میں سرویلنس کیمراز موجود ہی نہیں ہے اور آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے، کرائم ریٹ کنٹرول سے باہر ہے، اور اب تو اس شہر کے محافظ بھی سمجھنے والے پولیس اہلکار بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ پچھلے ہفتے کراچی میں ایک ہی دن میں مزاحمت میں 3 افراد قتل کر دیے گئے، ان میں ایک نوجوان کا 2 روز قبل ولیمہ ہوا تھا۔ اس واقعے کا ذمہ دار ایک پولیس اہلکار نکلا جس نے گرفتاری کے ڈر سے مبینہ طور پہ کل خودکشی کر لی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی اس بھیانک صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی پولیس کے سربراہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جناب عمران یعقوب منہاس۔ بہت بہت شکریہ منہاس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کتنی آپ کو تشویش ہے پچھلے 1 سال کے دوران 75,000 اسٹریٹ کرائمز کے واقعات، اور جس انداز کے واقعات اب ہو رہے ہیں، شہریوں کی جانیں جا رہی ہیں، کس قدر آپ تشویش میں مبتلا ہیں؟ شکریہ کامران صاحب، آپ نے جو یہ پورا ایک پس منظر بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مزید تفصیل میں جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کنسرن ہم سب کا موجود ہے، آپ نے بہت سارے پرانے ایشوز کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ اب سوال یہ آ رہا ہے کہ ہم اس چیلنج کو ایڈریس کیسے کریں اور اس کرائم کی اس گیٹ کو کیسے توڑیں۔ آپ نے اپنی گفتگو میں اس چیز کا بالکل صحیح ذکر کیا ہے کہ سرویلنس سسٹم کے اوپر بہت سالوں سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ فائنلی اس کا جو رف کاسٹ ایسٹیمیٹس اور جو کانسیپٹ پیپر ہے وہ سبمٹ ہو گیا ہے۔ اب کنسرنڈ اتھارٹیز جو کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کی فنڈ ایلوکیشن کیسے ہوگی اور یہ پروجیکٹ لگے گا کیسے۔ میں اکثر اوقات یہ کہہ چکا ہوا ہوں کہ جو کام ہمیں 20-25 سال پہلے کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں کیے، لیکن پھر بھی ہمیں آج اس کام کا سٹارٹ لے لینا چاہیے، کیونکہ آج ہم سٹارٹ لیں گے تو یہ 10,000 کیمراز انسٹال ہونے میں 2 سے 3 سال لگیں گے، پھر اس کے بعد اس کی ایکسپینشن آ رہی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ جو میں دوسری بات کی طرف جو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کراچی اٹ سیلف اتنا ایکسپینڈ کر گیا ہے یہ شہر کہ یہ اس کا پورا جو ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے اس پہ لوڈ آ رہا ہے بہت زیادہ۔ منہاس صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ تمام باتیں بالکل درست ہیں، یہ تمام باتیں یقیناً درست ہیں، لیکن بعض چیزیں تو ایسے معاملات ہیں جو ناقابل فہم ہیں۔ مثال کے طور پر اسپاٹس ہیں جو کہ ایک شہر کا بچہ جانتا ہے کہ کس جگہ پہ لوٹ مار ہوتی ہے، وہ سڑکیں ہیں، وہ حصے ہیں، اور وہ پچھلے 5 سال سے تو ہم مسلسل اس کو کور کر رہے ہیں کہ اسی مقام پہ درجنوں لوگ روزانہ لٹ رہے ہیں، ہفتے میں اسی اسپاٹ پہ 12 14 لوگ لٹ جاتے ہیں۔ آخر یہ تمام پہلو اپنی جگہ، مگر جو جگہ پورے شہر کو معلوم ہے کہ یہ 20 25 30 جگہیں ہیں جہاں پر مسلسل لوٹ مار ہو رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ کم از کم وہ جگہیں نہیں چیک ہو پاتی؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کرائم سپاٹس ہوتے ہیں اور وہ ہر تھانے کی جورسڈکشن میں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں۔ وہ 25-30 نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، شاید اس سے کافی زیادہ ہیں۔ جب ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو وہ کرائم سپاٹس شفٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جتنا ڈیٹا دیا ہے بہت صحیح ڈیٹا ہے اور اس کی اوتھینٹسٹی کو تو ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن آپ اگر اس کے ساتھ ہمارا ڈیٹیکشن ریٹ کا بھی ڈیٹا دے دیتے اور جو ہم نے اپریہینشنز کی ہیں، جو اریسٹ کی ہیں، جو سینڈ ٹو کورٹ کیے ہیں، جو ریکوریاں کی ہیں، اور ریکوریز کے بعد جو گاڑیوں اور موبائل فونز ہم نے لوگوں کو واپس بھی کیے ہیں، اگر وہ بھی تھوڑی سی تصویر کشی ہو جاتی تو لیکن وہ اس کے باوجود یہ جو معاملات ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ یہ جو حالیہ واقعہ سامنے آیا ہے، یہ فرزند علی جعفری والا، کہ یہ آدمی 12-15 ہینیس کرائمز کے اندر نامینیٹڈ ہے اور وہ ایک پراپر ایک بڑا کرمنل ہے، مگر وہ پولیس مین بھی ہے۔ یہ جو معاملات ہیں اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ اچھا، اس کی دیکھیں، غلط چیز، غلط کام، غلط اہلکار، کسی پولیس والے کا غیر قانونی اقدام، یا جس طرح یہ روگ پولیس مین بن جاتے ہیں، ان کے ایکشنز کو ہم جسٹیفائی نہیں کرتے۔ اس کی سادہ مثال یہ کیس خود ہے، جب ہمارا
انویسٹیگیشن میں لیڈ اس کی طرف گئی تو ہم نے اس کو پکڑنے کے لیے وہی اسٹیپس لیے جو ہم کرمنل کو پکڑنے کے لیے لیتے ہیں. لہٰذا وہ اس نے خودکشی کر لی. اگر یہ نہ کرتا تو یہ اب ہمارے ہاتھ چڑھ جاتا اور قانون کو فیس کرتا. جہاں یہ روگ ایجنٹس ہمارے یہاں انفراسٹرکچر کے اندر موجود ہیں وہاں آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم ہمارا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے وہ تھوڑا بہت کام کرتا رہتا ہے. ہمارے پولیس والے اگر کرمنل ایکٹس میں انوالو ہوتے ہیں ہم ڈپارٹمنٹل اور کرمنل پروسیڈنگز ان کی سٹارٹ کرتے ہیں اور لاجیکل اینڈ تک لے کے جاتے ہیں. اس دن 2 واقعات بڑے سینسیشنل تھے. ایک یہ جو آپ نے یہ والا بتایا اور ایک شون چورنگی کے پاس ایک جو بینک سے ایک صاحب پیسے لے کے نکلے تھے, انفارچونیٹلی ان کو بھی مار دیا گیا تھا. اس میں بھی ہم نے ایکیوز ود ان 24 آورس جو اس کا شوٹر تھا پکڑا تھا. اصل میں پولیس زیادہ آتی ہے ایکشن کرتی ہے جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے. تو مناز صاحب اگر ایک پراپر ڈیٹرنس اویلیبل ہو, لوگ پکڑے جا رہے ہوں, ان کو سزائیں ہو رہی ہوں, ان کو پتا ہو کہ کاؤنٹر ایکشن آ رہا ہو, تو پھر ایک سال میں 75,000 واقعات تو نہیں ہوتے. یہ تو اس ماحول کی نشاندہی ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کو کوئی وہ ڈیٹرنس فیل ہی نہیں کر رہے, وہ خوف ہی فیل نہیں کر رہے کرمنلز. جبھی تو ہر گھنٹے 7 لوگ بندوق کی نالی پر آ جاتے ہیں اور وہ لٹ جاتے ہیں. اگر اس ماحول میں کہیں ڈیٹرنس اویلیبل ہو یا کوئی کاؤنٹر ایکشن ان کو نظر آ رہا ہو تو پھر اس طرح کی فری فار آل ماحول تو نہیں بنتا ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا اور صحیح مسئلے کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ڈیٹرنس نہیں ہے, وہ میں بھی مانتا ہوں. اس کی ریزن لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں تفتیش کی کوالٹی بھی ویسی نہیں ہے اور ہمارے یہاں ایویڈنسز بھی ویسی نہیں ہیں. عوام الناس ایویڈنسز دینے سے گھبراتے ہیں, ان کے ایکویٹلز کورٹس میں ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ بار بار واپس باہر آ جاتے ہیں. اب اگر ڈیٹرنس کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے اوور آل کرمنل جسٹس سسٹم, ہماری کنوکشن, پروسیکیوشنز, وٹنس پروٹیکشن, ان تمام جو ہمارے یہ سیکشنز ہیں ان کو دیکھنے کی اور اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. کہیں پہ لیجسلیشن کے ذریعے کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں پہ انٹرنل سسٹمز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جناب عمران یعقوب منہاس, ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کراچی پولیس کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم آپ کو ہندو پرست جنونی بھارت کی بات کریں گے جس کی گفتگو, جس کی ذکر پہ عالمی میڈیا لرز اٹھا ہے اور دنیا کے بہت ہی مؤثر جریدے نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مداخلت کرے, بھارتی حکومت کی اس جنونی سیاست کو اور جنون پرستی کو لگام ڈالے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف منظم تشدد, قتل و غارت کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں, خطرناک اضافہ ہو رہا ہے اور حالیہ ماضی میں جب یہ انتہائی خطرناک واقعات ہوتے تھے اس سے بھی کیفیت قابو سے باہر ہو رہی ہے. انتہا پسند جماعتیں بھارت میں اقلیتوں کو برداشت کرنے کی کسی صورت روادار نہیں ہے. مسلمان, عیسائی, سکھ سب بھارت میں بڑھتی مذہبی جنونیت سے بہت بری طرح سے خوفزدہ ہیں. خاص طور پر تو مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز اور نفرت پر مبنی تقاریر ایک معمول ہے. معتبر برطانوی جریدے جس کی دنیا بھر میں بہت ساکھ ہے, دی اکانومسٹ کے مطابق بھارت میں مذہبی انتہا پسند ہندو اور نریندر مودی کی جماعت سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما کھلے عام ہندوستانیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو قتل کر دیں اور نریندر مودی کی حکمراں جماعت انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی بلکہ ہمت افزائی کر رہی ہے. گزشتہ ماہ 3 روزہ مذہبی پارلیمنٹ کے نام سے ہونے والے ایک ایونٹ میں ایک ہندو پنڈت نے اعلان کہا کہ تمام ہندوؤں کا ہتھیار اٹھا کر صفائی مہم چلانی چاہیے. مطلب تھا کہ مسلمانوں کا صفایا کر دینا چاہیے. ایک اور رہنما نے ہجوم کو اکساتے ہوئے کہا کہ اگر ہم سے 100 سپاہی بن جائے, ان میں سے 20 لاکھ کو مار ڈالیں گے, ہم جیت جائیں گے. یہاں ان سے مراد بھی ہندوستان کے 200 ملین یعنی 20 کروڑ مسلمان تھے. انتہائی معتبر عالمی جریدہ دی اکانومسٹ اپنے حالیہ اداریے میں لکھتا ہے کہ خون کے پیاسے مذہبی انتہا پسند ہی صرف ایسی سوچ نہیں رکھتے بلکہ نریندر مودی کی ہندوستہ سوچ پر مبنی حکومت میں عدم برداشت کی فضا کو باقاعدہ ہوا دی جاتی ہے. حال ہی میں دلی کے قریب گڑگاؤں میں مسلمانوں کو نماز کے لیے کھلی جگہ کے استعمال سے منع کر دیا گیا کیونکہ اس سے ہندوؤں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. مسلمانوں کو مساجد کی تعمیر سے بھی روک دیا گیا ہے. مسلمانوں کو ذبح کے لیے مویشی لے جانے یا گوشت کے رکھنے پر الزام لگتا ہے اور ان کو مار مار کر ان کی جان لی جاتی ہے. اکانومسٹ نے یہ تحریر کیا ہے.
मुसलमानों के कारोबार का बॉयकॉट किया जा रहा है। हद तो यह है कि कुछ महीनों कबल बीजेपी के हिंदू बुनियाद परस्तों ने हाई प्रोफाइल मुस्लिम ख़वातीन के नाम नीलामी के लिए इंटरनेट पर बाकायदा लोड कर दिए। हिंदू इंतहा पसंदी का शिकार गो के फोकस उसका मुसलमान ही हैं, मगर सिर्फ मुसलमान नहीं। इकोनॉमिस्ट कहता है कि हालिया दिनों में ईसाइयों पर हमलों में इजाफा हुआ है। हिंदुओं के गढ़ वरनासी में तो बाकायदा पोस्टर्स लगाकर गैर हिंदुओं को खबरदार किया गया है कि वो शहर से दूर रहें। पिछले हफ्ते पंजाब में बीजेपी के कारकुन ने खुल्लम खुल्ला सिख बरादरी को 1984 दोहराए जाने की धमकियां भी दी जब सिखों का कत्लेआम किया गया था। भारत में इंतहा पसंद रहनुमा इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो इंतजामिया पुलिस को भी खातिर में नहीं लाते और उन्हें भी मौत की धमकियां देते हैं। आलमी मीडिया को इस मामले पर शदीद तशवीश है कि भारत में नफरत पर मबनी जराइम की असल तादाद जानना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि 2017 और फिर 2019 से भारतीय हुकूमत ने रिकॉर्ड रखने वाली आज़ाद तंजीमों को बंद कर दिया है और हुकूमत ने 2017 से कोई डेटा इकट्ठा नहीं किया है। तशवीश की एक और वजह हुकूमत की खामोशी भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हों या सीनियर हुकूमती शख्सियात, किसी ने भी इश्तियाल अंगेज़ी की मजम्मत नहीं की है। और इस हवाले से जब BBC ने बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला से पूछा तो वो तैश में आ गए। अगले माह भारत में बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में इंतखाबात होने वाले हैं। इन इंतखाबात से पहले हालात मज़ीद खराबी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के सीनियर ओहदेदार वोट की खातिर लोगों में नफरत को हवा दे रहे हैं। इकॉनमिस्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत का इस तासुर को हवा देना कि भारत की 1 अरब से ज़ायद की अक्सरियत को 3 करोड़ अक़लियत से ख़तरा है, बहुत मज़े का खेज़ है। भारतीय हुकूमत ऐसी क़ुव्वतों की सरपरस्ती कर रही है जो बेकाबू हो सकती हैं और ना ख़त्म होने वाली फ़िरका वाराना खुरेज़ी को जन्म दे सकती हैं। जदीद इकॉनमिस्ट के ख़दशे की तस्दीक करते हुए जेनोसाइड वॉच के बानी डायरेक्टर ग्रेगरी स्टीफनसन का कहना है कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। वैसे तो मसला पुराना है, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से हम देख रहे हैं कि अदालत उज़्मा और अदालत आलिया मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स भी उन मामलात में जिनमें के गैर फ़ौजी इस्तेमाल में फ़ौजी ज़मीनों का जो मामला है उस पर बहुत ही सीरियस ऑब्जर्वेशंस, कई अहकामात सामने आए हैं और ये मामला अब उसमें एक बड़ी तारीख़ी डेवलपमेंट हुई। गुज़िश्ता हफ्ते जब चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रावल डैम के किनारे पाक बहरिया के नेवी सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार देकर 3 हफ्तों में मुनहदिम करने का हुक्म दिया था और साबिक नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड ज़फ़र महमूद अब्बासी समेत मुलव्विस अफसरान के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई का फैसला सुनाया था। यकीनन अगर ऐसा होता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर नेवल सेलिंग क्लब का मुनहदम कर देना एक बड़ा वाक़या होगा। और कल इस फैसले के खिलाफ साबिक नेवल चीफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर 2 रुकनी बेंच ने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न से अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब की है। ये मामला अब एक इंट्रा कोर्ट अपील में है जहां पर इसकी समाअत हो रही है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल इस बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि नेवल फार्म्स की ज़मीन किसने खरीदी थी। बेंच ने मालूम किया कि नेवी सेलिंग क्लब गिराने और साबिक नेवल चीफ के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का अदालती हुक्म वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखने की हिदायत पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। बहुत अहम नुकात थे इन अहकामात के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने साबिक नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड ज़फ़र महमूद अब्बासी की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सिंगल बेंच की जानिब से नेवी सेलिंग क्लब को मस्मार करने और साबिक नेवल चीफ के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के हुक्म को चैलेंज किया गया है। इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जिस दरख्वास्त पर फैसला सुनाया गया वो काबिल समाअत ही नहीं थी। सिंगल बेंच ने पिटीशंस को वो रिलीफ भी दे दिया जो पिटीशन में मांगा ही नहीं गया था। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर अली औसाफ के तवस्सुस से दायर इंट्रा कोर्ट अपील में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि साबिक नेवल चीफ के खिलाफ पिटीशन में फौजदारी कार्रवाई की इस्तदा ही नहीं की गई थी, इसलिए सिंगल बेंच का 7 जनवरी का फैसला कल अदम करार दिया जाए। समाअत के आगाज में जस्टिस आमिर फारूक ने अशतर औसाफ से इस्तफसार किया कि नेवल फार्म्स की ज़मीन किसने खरीदी, मकसद क्या था, इंतकाल किसके नाम हुआ। अशतर औसाफ ने दलाइल दिए कि सिंगल बेंच ने दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिए बगैर साबिक नेवल चीफ पर जिम्मेदारी आयद कर दी। एडमिरल रिटायर्ड ज़फ़र अब्बासी ने कभी अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं की और ना ही वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने में मुलव्विस हैं।
خیال رہے کہ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ نیوی کا اختیار نہیں کہ ریئل اسٹیٹ منصوبے بنائے. ریئل اسٹیٹ بزنس کے لیے ادارے کا نام استعمال نہیں کیا جا سکتا. جسٹس اطہر من اللہ نے آبزرویشن دی کہ پاک فوج کا اہم اسٹیٹس ہے جس کا مینڈیٹ آئین میں بتایا گیا ہے. عدالت نے نیول فارمز کی تعمیر کے لیے جاری کیے گئے اجازت نامے کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا تھا. جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ سابق نیول چیف نے اپنے حلف اور غیر قانونی عمارت کا افتتاح کر کے آئین کی خلاف ورزی کی. کل انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران سابق نیول چیف کے وکیل اشتر اشراف نے کہا کہ وہ عدالت سے اپنے موکل کے خلاف فوجداری کارروائی کی ہدایت کے معاملے میں عبوری ریلیف مانگ رہے ہیں. تاہم 2 رکنی بینچ نے انہیں تسلی رکھنے کو کہا اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ اگر عدالتی فیصلہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے سامنے نہیں رکھا گیا تو سیکریٹری کیبنٹ ڈویژن بدھ 19 جنوری کو بذات خود پیش ہوں. پچھلے ہفتے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے اسلام آباد نیشنل پارک اراضی سے متعلق ہی ایک پٹیشن پر منال ریسٹورنٹ کو فوراً سیل کرنے کا اور نیول گولف کورس کا فوری طور پہ قبضہ لینے کا تحریری حکم بھی جاری کیا تھا اور ملٹری ڈائریکٹوریٹ فارمز کا نیشنل پارک کی 8000 ایکڑ اراضی پر دعویٰ غیر قانونی قرار دیا تھا. یہ معاملہ جولائی 2020 سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا. درخواست گزار خاتون نے موقف اختیار کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اسلام آباد نیشنل پارک میں تعمیرات غیر قانونی ہیں کیونکہ اس سے قدرتی ماحول متاثر ہو رہا ہے. درخواست میں کہا گیا تھا کہ راول ڈیم سے راولپنڈی شہر کو پانی فراہم کیا جاتا ہے، اس لیے راول ڈیم کے کنارے سیلنگ کلب سے ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے. بہت اہم کیس ہے، اس کو کور کر رہے ہیں ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ عامر سعید عباسی جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں. عامر سعید بھائی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے نیشنل پارک کا ہے اسلام آباد کا، اور 3 معاملات پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے. ایک تو نیوی سیلنگ کلب کو انہدام کر دیا جائے، اس کو منہدم کر دیا جائے. دوسرا یہ کہ جو گولف کورس ہے اس کو بند کر دیا جائے، اس کی اجازت ختم کر دی جائے اور اس کو پبلک کے اس میں دے دیا جائے. تیسرا منال ریسٹوران جو ہے اس کو سیل کر دیا جائے. تو اس وقت ان تمام احکامات پر عمل درآمد کی کیا پوزیشن ہے اور کیا انٹرا کورٹ اپیل کی وجہ سے فی الحال ان احکامات پر عمل درآمد رک جائے گا، رک سکتا ہے قانونی طور پہ، یا کہ احکامات پہ عمل درآمد ہونا ہے جب تک کہ اسٹے آرڈر نہیں آتا؟ کامران صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس اطہر من اللہ، ان کے احکامات اور فیصلے کی روشنی میں وفاقی ترقیاتی ادارے نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور سب سے پہلے جو گولف کورس ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے. نمبر 2 جو تھا منال ریسٹورنٹ تھا اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں. اور جو تیسرا جو نیوی کا جو سیلنگ کلب ہے راول جھیل کے کنارے، اس کو 72 گھنٹے کا وقت دے دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر اس کو فوراً اس کا پوزیشن جو ہے وہ نیوی جو ہے وہ حوالے کر دے CDA کے، تاکہ اس کو منہدم کیا جا سکے. سو لہٰذا ان تمام احکامات پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. اور اسی حکم نامے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو یہ پورے جو نیشنل پارک ایریا میں ہونے والی تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات ہیں، یہ معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے. تو جب کل نیوی نے یہ کوشش کی، پاکستان نیوی نے ان کی طرف سے، کہ اس انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے اس جو حکم نامے ہیں ان کو معطل کروا دیا جائے، تو اس موقع پر 2 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ پہلے اس حکم پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے. تو آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اور وفاقی کابینہ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم نامے رکھے گئے. دونوں احکامات جو 7 جنوری کا ہے، جس میں نیوی سیلنگ کلب کو منہدم کرنا اور نیول فارمز کے خلاف کارروائی کرنا، اس کے علاوہ جو 11 جنوری کا حکم نامہ ہے جس میں گولف کورس اور منال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کا حکم تھا، یہ تمام جو کیسز ہیں یہ آج وفاقی کابینہ کے سامنے رکھے گئے. اور اس موقع پر یہ کہا گیا، وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان احکامات جس میں نیشنل پارک ایریا کے تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے اوپر منوعاً عمل کیا جائے گا اس وقت تک جب تک اپیلیٹ فورم کے اوپر یا انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے یہ حکم نامے سسپینڈ نہیں ہوتے، تب تک CDA یا جو وفاقی حکومت ہے وہ کارروائی جاری رکھے گی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ چاہے منال ہو، چاہے یہ سیلنگ کلب ہو، چاہے یہ گولف کورس ہو، اس کی متعلقہ حکام، متعلقہ ادارے باقاعدہ کلیئرنس، باقاعدہ NOCs، باقاعدہ اجازت دے چکے تھے نا. یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو تمام سیلنگ کلب بنا یا گولف کلب بنا یا ریسٹوراں بنا یہ لوگوں نے خود بنا دیا، اس کی باقاعدہ اجازت تو دی گئی ہوگی نا؟
کامل صاحب ان تمام کی نوعیت مختلف ہے. سب سے پہلے جو نیوی کا سیلنگ کلب راول جھیل کے کنارے بنایا گیا تھا, یہ اس میں نیوی کا یہ موقف تھا کہ یہ 1992 میں انہیں یہ الاٹ کیا گیا تھا, اور تمام جو ملک بھر میں سیلنگ کلبز تھے وہ بنانے کا احکامات اس وقت کے وزیر اعظم نے دیا تھا, اور اسی کے بعد اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے 2018 میں انہوں نے یہاں پر یہ سیلنگ کلب بنایا تھا. لیکن اس میں وفاقی ترقیاتی ادارے کا یہ دعویٰ سامنے آیا تھا, اور ان کا یہ موقف تھا کہ یہ تمام غیر قانونی تعمیرات ہیں, کوئی الاٹمنٹ نہیں ہے, محض وزیر اعظم کی ایک ہدایت کے اوپر کوئی الاٹمنٹ نہیں کی جا سکتی, لہٰذا یہ یہاں پر جو نیوی کا یہ دعویٰ کہ یہ ان کی زمین ہے راول جھیل کے کنارے وہ بھی غیر قانونی ہے, اور جو پھر اس کے اوپر سٹرکچر بنایا گیا, کلب بنایا گیا, یہ بھی غیر قانونی ہے, اور نوٹسز بھی سرو کیے گئے تھے وفاقی ترقیاتی ادارے کی طرف سے. لہٰذا سیلنگ کلب کی حد تک تو بالکل کلیئر تھا معاملہ کہ اس کی تمام تر جو تعمیرات تھی وہ غیر قانونی تھی, اسی لیے اس کو منہدم کرنے کا حکم دیا گیا. نمبر 2 جو گولف کورس تھا, گولف کورس کو بھی کوئی منظوری نہیں لی گئی, اور وہ نیشنل پارک کے اندر واقع تھا, لہٰذا اس کے حد تک بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ کیونکہ وہ نیشنل پارک ایریا کے اندر ہے, لہٰذا اس کو بھی فوری طور کے اوپر جو سی ڈی اے ہے وہ ٹیک اوور کرے, اور اس کو اصل صورت جو نیچرل وہاں پہ جو قدرتی نیشنل پارک ایریا ہے اس کی صورتحال میں اس کو بحال کر دیا جائے. تیسرا جو منال ریسٹورنٹ کا معاملہ تھا وہ بہت ڈیفرنٹ تھا, کیونکہ یہ سال 2006 میں وفاقی ترقیاتی ادارے نے خود یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ تعمیر کیا, اور پھر اس کی 15 سالہ لیز کے اوپر جو ہے وہ ایک نجی کمپنی کو دے دیا, اور نجی کمپنی اس کو رن کر رہی تھی. اس کی لیز جب ایکسپائر ہوئی 2021 میں, مارچ 2021 میں, تو اس کو پھر سی ڈی اے نے نوٹس جاری کر دیا بے دخلی کا, اور نوٹس کو چیلنج کیا سول کورٹ میں, وہاں سے سٹے نہ ہوا, پھر وہ ہائی کورٹ میں آئے. تو جب ہائی کورٹ میں آئے تو پہلے ہی نیشنل پارک ایریا کے مسائل جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تھے, تو اسی حکم نامے میں انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی صورت نیشنل پارک ایریا میں اتنا بڑا جو ریسٹورنٹ ہے وہ چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو پورے پہاڑ کو آلودہ کر دے, لہٰذا اسی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس منال ریسٹورنٹ کو بھی سیل کر دیا. اچھا یہ بتائیے کہ ایک اور حکم ہے جو کہ بہت ہی فار ریچنگ ہے, وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی حکم دیا کہ مس کانڈکٹ کی کارروائی کی جائے, اقدامات کیے جائیں سابق سی این ایس کے خلاف, چیف آف نیول اسٹاف کے خلاف. یہ کس نے کرنی ہے کارروائی, اور کیسے یہ ممکن ہوگی؟ کامل صاحب اس میں کیونکہ جب نیوی سیلنگ کلب اور نیوی کے جو فارم ہاؤسز کا جو کیس تھا, جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سامنے آیا تو اس میں یہ باقاعدہ طور پر چیف آف نیول سٹاف کو نوٹس جاری کیا گیا تھا, اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہ غیر قانونی کام کیا جب انہوں نے اسلام آباد کی راول جھیل کے کنارے جو سیلنگ کلب تھا اس کو انوگریٹ کیا بینگ چیف آف نیول سٹاف. تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اس آئین کی خلاف ورزی کی, اس حلف کی خلاف ورزی کی جو ان کو پابند بناتا ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں انوالو نہیں ہوں گے. تو اس میں جب سی ڈی اے کی طرف سے بتایا گیا کہ انہیں پیشگی نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ وہ یہاں پر یہ غیر قانونی تعمیرات نہ کریں, لیکن ان تمام نوٹسز کو نظر انداز کر کے چیف آف نیول سٹاف اس وقت جو تھے ظفر محمود عباسی, انہوں نے نہ صرف اس کو یہاں پر تعمیرات جاری رکھیں بلکہ وہاں پر باقاعدہ انوگریٹ کیا, اور پھر وہاں پر مختصراً یہ بتا دیجئے کہ ایک اور معاملہ نیول فارم ہاؤسز کیا ہے, یہ کیا معاملہ تھا؟ کامن صاحب یہ بھرا کہو کے قریب ایک سوسائٹی بنائی گئی, ایک فارم ہاؤسز کی ایک سکیم لانچ کی گئی, اور اس میں یہ معاملہ جب سامنے آیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس ایک این او سی تھا, اور این او سی جب پتہ چلا کہ زمین کس کی ہے تو پتہ چلا کہ نیوی نے خود ہی ایک ہاؤسنگ سکیم شروع کر دی نیول فارمز کے نام سے, اور نیوی نے خود ہی زمین خریدنا شروع کر دی ایک اپنے ریٹائرڈ آفیسر کے ذریعے, اور ریٹائرڈ آفیسر وہاں پہ زمین خریدتا تھا, اور وہی جو ہے وہ پھر نیول ڈائریکٹوریٹ کے نام کے اوپر ٹرانسفر کی جاتی تھی. تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نیوی کیسے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر سکتی ہے. نیوی تو پاکستان نیوی جو ہے وہ ایک آرم فورسز ہیں, اور آرم فورسز تمام تر جو ریئل اسٹیٹ یا کوئی بھی ایسا جوائنٹ وینچر نہیں کر سکتی, ریئل اسٹیٹ وینچر نہیں کر سکتی, وہ کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی, تو وہ کیسے ایک بزنس وینچر چلا رہے تھے, اور زمین جو ہے وہ وہاں پر. بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی دلچسپ, بہت ہی اہم موضوع ہے. دیکھتے یہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل میں اس پہ کیا ہوتا ہے. یقیناً یہ معاملہ پھر بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی پہنچے گا. کمرشل بریک. عدالت کے حوالے سے ہی پاکستان کے عدلیہ کے نظام کے حوالے سے بہت اہم آئندہ مہینہ شروع ہو رہا ہے, جبکہ نیا دور شروع ہوگا عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال کا دور کا آغاز ہوگا. کیسے مختلف ہوگا حالیہ دور سے اور گزشتہ ادوار سے, اس کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب سے تقریباً 2 ہفتے کے بعد پاکستان کی عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا, جب نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال
2 फरवरी को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। इसके बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के जुडिशल एक्टिविज़म, उनके बाद साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के गैर अज़ खुद नोटिस और मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की शोला बयां ऑब्जर्वेशंस का अदालती बाब तारीख का हिस्सा बन जाएगा और निस्बतन एक नरम गो, तहम्मुल मिजाज और धीमे लहजे वाले जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज हो जाएंगे और बादी नज़र में हुकूमत के आला अदलिया से ताल्लुकात बाहरीन ये कहते हैं कि बदस्तूर मुस्तहकम रहेंगे। इत्तफाक की बात है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस अगले 6 महीनों में रिटायर होने जा रहे हैं। इनमें जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस सज्जाद अली शाह शामिल है। बहरहाल नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 यानी 1 साल 6 माह और 25 दिन ओहदे पे फाइज रहेंगे। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम कोहाट, रावलपिंडी और पिशावर में हासिल करने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिंकन इन से बार एट लॉ की सनद हासिल की। जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट की तारीख के 4थे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। इनसे कबल पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद, जस्टिस एल्विन रॉबर्ट कार्नेलिस और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। आप 1983 में लाहौर हाई कोर्ट और कुछ बरसों बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील की हैसियत से एनरोल्ड हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर में तदरीसी खिदमात भी अंजाम दी। बतौर वकील जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ज़्यादातर बैंकिंग, कमर्शियल, टैक्स और प्रॉपर्टी के मुकदमात लड़े। वो लंदन और पेरिस में मुख्तलिफ सालिसी ट्रिब्यूनल्स में भी पेश हुए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दिसंबर 2004 को लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाया और नवंबर 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ के PCO के तहत हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। अदलिया बहाली तहरीक के नतीजे में वो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में मुतय्यन हुए और 2 साल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। जून 2014 में जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर हुआ। अहम बात यह है कि जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से आइंदा साल सितंबर तक अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे और उसके बाद सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। अब तक का जो इलेक्शन शेड्यूल है, जो मामलात हैं, उसके लिहाज से लगता यह है कि आइंदा इलेक्शन जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जिस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे उस ज़माने में होंगे। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद जनाब जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा 51,766 ज़ेर इल्तवा मुकदमात के मुंतज़िर होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये एक सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज होगा जो उनके सामने होगा कि वो मामलात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात हैं और दहाइयों से ज़ेर समात हैं कि उनको कितनी तेज़ी से कितनी फुर्ती से जस्टिस जो है वो डिस्पेंस हो। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स और ज़िली अदालतों में तकरीबन 21 लाख ज़ेर इल्तवा केसेस पर अदालती पॉलिसी मुतय्यन करना भी उनकी ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त जैसे कि भी मैंने आपको बताया 21 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा है और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा अदालतों के साथ शिकवा यही है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ऐसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मनसब पर फाइज होंगे, जबकि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को संगीन चैलेंजेस का सामना है। सियासत से ताहयात नाअहली पर नज़रसानी की गूंज शिद्दत इख्तियार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालत उज़्मा से अज़ खुद नोटिस यानी आर्टिकल 184 और आला अदलिया के खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक आर्टिकल 99 की तशरीह की इस्तदाबी जारी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की मुद्दत मुलाजमत के इब्तदाई दिनों में ये तमाम मामलात उनके सामने आएंगे और यकीनन ये उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज भी होगा। 184(3) के नीचे फॉर ऑल टाइम टू कम लोगों की
جو فیٹ ہے وہ سیل ہو جاتی ہے. اس کے خلاف آپ رول میں امینڈ کر کے جو سپریم کورٹ رولز ہیں جن کی بیکنگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئین دیتا ہے, تو آپ یہ اپیل کا رائٹ جو ہے اگریو پارٹی کو ہونا چاہیے, چونکہ یہ آرٹیکل 10A کی موجودگی میں یا ادروائز تمام قانون کے تقاضوں کے منافی ہے. 62(1)F کے حوالے سے ہے, یہ سپریم کورٹ بار نے طے کیا ہے کہ ایسے قوانین جس میں آپ ایک آدمی کو فار آل ٹائم ٹو کم گریو یارڈ میں جا کے دفن کر دیتے ہو, آپ دیکھیں 62(1)F میں کوئی قانون کی میعاد نہیں ہے, ویئر ایز کہ کتنی دیر کے لیے ایک بندہ نااہل ہو سکتا ہے یا ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ کنٹیمپٹ کمٹ کرتا ہے یا کوئی اور جرم کرتا ہے تو وہ 5 سال کی سزا کے بعد 5 سال گزرنے کے بعد وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس کی تشریح کے لیے اس کو سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے, اور ایسے جو تمام فیصلے ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنا موقف پیش کریں گے کہ یہ انصاف اور فنڈامنٹل رائٹ کے منافی ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال کی چیف جسٹس پاکستان کی مدت میں ہی تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے فارن فنڈنگ معاملات الیکشن کمیشن کے بعد سپریم کورٹ میں حتمی اور فیصلہ کن نتائج آنے کا امکان ہے. جسٹس بندیال کو پہلے ہی سال جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے سپریم کورٹ میں 4 ججز کی نامزدگی کی سفارشات بھیجنی ہوں گی. جسٹس عمر عطا بندیال کے منصب کی تقریباً 1.5 سالہ میعاد مکمل ہونے پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی جگہ لیں گے. امپورٹنٹ بات ہے کہ نامزد چیف جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر صدارتی ریفرنس کیس میں 10 رکنی بینچ کی سربراہی کر چکے ہیں, اور کیس کی نظرثانی اپیل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دینے والے اکثریتی اراکین میں جسٹس عمر عطا بندیال شامل نہیں تھے. جناب جسٹس عمر عطا بندیال کا دور چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے جو آئندہ ماہ کی ابتدا میں شروع ہوگا, یہ دور کیا ہوگا اور اس سے کیا توقعات ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان کے نامور قانون دان سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. بنیادی فرق کیا توقع ہے جو کہ ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں, ہم کیریئر دیکھ رہے ہیں 2 دہائیوں پہ محیط ہے جسٹس عمر عطا بندیال کا, کہ اب جسٹس ثاقب نثار, جسٹس کھوسا, پھر جسٹس گلزار احمد کے بعد جب جسٹس عمر عطا بندیال کا دور شروع ہوگا تو کیا ہم بنیادی فرق دیکھیں گے مثال کے طور پہ جسٹس گلزار احمد اور جسٹس عمر عطا بندیال کے دور چیف جسٹس میں؟ جی کامران صاحب شکریہ. دیکھیں ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی بھی جج کا جو ماضی کا جوڈیشل کریئر رہا ہو وہ ان کی چیف جسٹس شپ کو بھی اسی طرح آپ پریڈکٹ کر سکیں, کہ جس طرح ثاقب نثار صاحب کے آپ نے ٹینیور میں دیکھا بطور جج ان کا رویہ اور ان کی جو ریپوٹیشن تھی اور جو بار میں ان کی لیے تاثرات پائے جاتے تھے وہ بہت مختلف تھے. جب وہ چیف جسٹس بنے تو آخری کے 2 سال میں ان کا ٹینیور سب کے توقعات سے بالکل مختلف تھا. ان کی جو جوڈیشل فلسفی تھی وہ بھی لگتا تھا کہ بڑی اچانک سے چینج ہوئی ہے, اور یہ ہم نے بالکل ضرور دیکھا ہے گلزار صاحب کے بھی معاملے میں. ہمیشہ جو کسی بھی چیف جسٹس کی لیگیسی ہوتی ہے وہ اس کا چیف جسٹس شپ کا ٹینیور ڈیفائن کرتی ہے. تو آپ 20 یا 25 سال کا کریئر, جوڈیشل کریئر, اس کے علاوہ 20 سال کا قانونی جو کریئر ہوتا ہے اس کو ایک طرف رکھیں, اور 1 2 3 سال کی جو چیف جسٹس شپ کا ٹینیور ہوتا ہے وہ اس پہ زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے کسی چیف جسٹس کے لیے بھی کہ وہ اپنی لیگیسی کیسے ڈیفائن کرتا ہے, اور نیچرلی عدالتی نظام کے لیے ہمارا جو قانونی سسٹم ہے اس کے لیے تو بہت ہی اہم ہوتا ہے, کیونکہ چیف جسٹس بطور سربراہ اس ادارے کے وہ ڈائریکشن طے کرتا ہے. تو بیرسٹر صلاح الدین صاحب, میں ایک پاکستانی آبزرور کی حیثیت سے میں نے محسوس کیا کہ جسٹس آصف سعید کھوسا کے زمانے میں تو انہوں نے اصلاحات کا ایک عمل شروع کیا کرمنل کیسز کے حوالے سے, اور جو ٹیکنالوجی کے استعمال ہے اس کے حوالے سے کئی چیزیں سامنے آئیں. لیکن شاید میں یہی کہوں گا کہ افسوس سے ہم نے دیکھا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, یعنی کہ جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائیڈ والے فلسفے پر عمل مکمل طور پہ عمل ہو, زیر التوا کیسز کا جو دورانیہ ہے وہ کم سے کم ہو,
اور ڈسپنسیشن آف جسٹس سوئفٹ ہو، کوئک ہو، معاف کیجیے گا لوگوں کا اعتماد بڑھے عدالتوں پر، لوگوں کا یقین بڑھے فیصلوں پر، عدالتوں پہ اور عدالت عظمیٰ پر اور عدالت عالیہ پر، اس میں کہیں میں بہتری نہیں دیکھ رہا. تو اس لحاظ سے پچھلے کئی ادوار جو ہیں وہ میرے پاکستانی آبزرور کی حیثیت سے بہت ہی حوصلہ شکن رہے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے کامران صاحب. دیکھیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹسز صاحبان ہیں، بلکہ کسی بھی ہمارے شعبے میں کسی بھی ادارے میں جو سربراہ ہے، وہ دو چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے. پہلی چیز تو ان کو یہ دیکھنی چاہیے کہ ان کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے. دوسری چیز ان کو یہ دیکھنی چاہیے کہ ان کی کس چیز میں صلاحیتیں ہیں، سب سے زیادہ ان کا ایکسپرٹیز کس چیز میں ہے. دیکھیں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ میں اور بالکل نام لے کے اپنا ڈسکس کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں افتخار چودھری صاحب کے دور میں ایک ایفرٹ کیا گیا کہ ہم جو پاکستان میں سیاست ہے اس کو صاف کر دیا جائے، اور اسی لیے 62-63 آئین کا جو ہے وغیرہ بہت سارے سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا وغیرہ. مگر اگر آپ اس کو آپ آج دیکھتے ہیں تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس اپنی مہم میں کامیاب ہوئے، یا انہوں نے اور بھی کئی سو موٹوز لیے مہنگائی کے حوالے سے، تو مہنگائی ختم تو نہیں کر پائے. وہ اس لیے بنیادی وجہ یہ تھی کہ نہ وہ ان کی ایکسپرٹیز اس چیز میں تھی اور نہ ہی وہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں کا حصہ تھا. اسی طرح آپ ثاقب نثار صاحب کا دور دیکھیں تو اس میں چاہے بہت انہوں نے کام کیے ہوں سو موٹو کے پانی کی قلت کے حوالے سے، ہسپتالوں کے معیار کے حوالے سے، مگر نہ ہمارا ہیلتھ کا سسٹم صحیح ہوا ہے اور نہ ہی پاکستان میں معاف پانی کی کیجئے قلت گا ختم اگر ہوئی ہے. یہی توجہ سیاست کو صاف کرنے، ہسپتالوں کو صاف کرنے، پانی کو صاف کرنے کے پہ جتنی قوت صرف کی گئی، بہت عمدہ ٹاپکس تھے. اگر عدالتی نظام کو صاف کرنے، عدالتی نظام کو سہل بنانے، عدالتی انصاف کے ڈسپنسیشن میں صرف کری جاتی تو شاید یہ کہیں بہتر اس وقت عوام کی حالت ہوتی. میں بالکل اس طرف ہی آ رہا تھا کامران صاحب کہ یہی گلزار صاحب کے بھی دور میں ہم نے ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے، پارکس اور پلے گراؤنڈز کے حوالے سے بہت ایکشن، بہت سرگرمیاں دیکھی. لیکن بات یہ ہے بنیادی طور پہ ججز کا جو ایکسپرٹیز ہے اور ان تمام چیف جسٹسز کا، انہوں نے 30-40 سال عدالتوں میں قانون کے پیشے سے ان کی وابستگی رہی ہے. انہیں اندر کے معاملات پتہ ہیں کہ ہمارے مسائل عدالتی نظام میں کیا مسائل ہیں. اگر ان کی فوکس اور ان کی بنیادی ذمہ داری بھی یہ ہے بطور چیف جسٹس کہ وہ عدالتی نظام کو ٹھیک کریں، تو اگر ان کا تمام تر فوکس، اٹینشن ان چیزوں پہ ہو کہ ہم نے عدالتی نظام کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہمیں جو ایک سائل ہے جس کو 20 سال لگتے ہیں انصاف تک پہنچتے میں، اس کو اگر ہم 20 سال سے 2 سال کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہی ایک چیف جسٹس کی سب سے بڑی لیگیسی ہو سکتی ہے کہ میں نے عدالتی نظام میں بہتری لائی. تو جسٹس عمر عطا بندیال کا جو کیریئر رہا ہے، کیونکہ پچھلے جو بھی ہم نے یہ جن ادوار کی بات کی جن کو میں نے حوصلہ شکن قرار دیا، معزز جج صاحب اس دوران سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، وہ اثر معاف کیجئے گا ان کا نظر نہیں آیا مجھے کہ ان حالات میں بہتری میں جج صاحب کوئی ایکسٹرا مائل جا رہے ہو ان چیزوں کی بہتری میں، یا ان کی کوئی بڑی تڑپ ہو رہی ہو یا کاوش رہی ہو. معاف کیجئے گا. دیکھیں بندیال صاحب بطور ایک شخص بڑے مائلڈ مینرڈ اور سافٹ سپوکن جج ہیں، تو ان سے وہ شعلہ بیانی ان میں نظر نہیں آتی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پازیٹیو چیز ہے. ججز شوڈ اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. مگر میں اب دیکھیں یہی بات ہے کہ فائنل پھر اسیسمنٹ اس وقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے چیف جسٹس کے شپ کے ٹینیور میں اس میں وہ کیا اصلاحات لے کے آتے ہیں. دیکھیں 2-3 ابھی یہ آپ نے بھون صاحب کا بھی انٹرویو دکھایا، اس میں دیکھیں بات کئی ایشوز ہیں.
کچھ ہیں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کہ آیا وہ عدلیہ کی آزادی مینٹین کر پاتے ہیں، جو کئی جگہوں سے اس کے اوپر پریشرز ہیں وہ ریزسٹ کر پاتے ہیں۔ دوسرا ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ جو چیف جسٹسز کے ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں، چاہے وہ ججز کو نامزد کرنے میں ہوں یا وہ سو موٹو پاورز میں ہوں یا وہ کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے ہوں، بینچز کی تشکیل کرنے کے حوالے سے ہوں، ان ثوابدیدی اختیارات کو وہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں، کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرا اوبویسلی یہ والی بات جو ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائیڈ۔ ہمارا ابھی عدالتی نظام دیکھیں، اگر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ہیلتھ کو دیکھیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں یا پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں، میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، اور ہمارا روز کا سینکڑوں لوگوں سے ملنے کا، سائلین سے ملنے کا موقع ہوتا ہے، جتنے لوگ آج پولیس سے نالا ہیں یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے نالا ہیں، اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ ہمارے عدالتی نظام سے نالا ہے۔ بڑی نوازش جناب بیرسٹر صلاح الدین، سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے۔ خبریں یہ ہیں کہ بظاہر حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کا دور کہیں تعطل کا شکار ہو کے فی الحال ختم ہو گیا ہے، لیکن اب خبریں آئی ہیں کہ دراصل یہ بات چیت ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی جاری ہے، بلکہ زیادہ مؤثر طریقے سے جاری ہے۔ تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حکومت اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان سیز فائر میں توسیع نہ ہونے کے باوجود لگ یہ رہا ہے کہ بات چیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ خبریں ہیں کہ کسی نئے تصفیے تک پہنچنے کے لیے قبائلی جرگے اور پختون عمائدین کے ساتھ حکومت رابطے میں ہے، اور فریقین دیرپا امن کے لیے محتاط انداز میں کہیں نہ کہیں کسی انداز سے اب بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ 2 ماہ قبل افغان طالبان کی معاونت اور سہولت کاری سے حکومت اور کالعدم ٹی ٹی پی میں مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، جس کے نتیجے میں فریقین 9 نومبر سے 9 دسمبر تک 1 ماہ کی جنگ بندی پر قائم رہے۔ حکومت پاکستان کی کارروائیاں اور کالعدم ٹی ٹی پی کے حملے بھی رکے رہے۔ یہ بھی خبریں بہتر ہیں کہ قبائلی خطے کے عوام کی خواہش کے مطابق حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے، اور یہ اسی نوعیت کے مذاکرات ہیں جن کی حوصلہ افزائی حکومت پاکستان کی جانب سے پہلے بھی کی جاتی رہی ہے۔ افغانستان کے یعنی کہ طالبان کے وزیر خارجہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ افغان حکومت کی معاونت سے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ اب پاکستان میں تعینات افغان سفیر احمد خان شکیب نے پچھلے ہفتے عرب نیوز کو ایک انٹرویو بتایا کہ افغان طالبان حکومت پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے امن مذاکرات بحال کرانے کی کوشش جاری ہے ان کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مذاکرات ابھی مؤخر ہوئے ہیں مگر فریقین نے تاحال مفاہمت کو مسترد نہیں کیا ہے۔ اس تمام مذاکراتی کوشش کا، اس پوری ایفرٹ کا سب سے اہم منظر اور سب سے اہم محور جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس پورے معاملے میں انہیں ایک پیج پر آنے میں ابھی دیر ہے۔ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی طالبان کے ساتھ کسی بھی مفاہمت کے حوالے سے مختلف پوزیشن ہے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ وہ ریاستی ادارے جو کہ طالبان یعنی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی ابتدا میں شریک رہے ہیں، ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ یہ معاملہ سب سے پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ اپروو کرے اور پاکستان کی تمام سیاسی فریقین اس معاملے پر ایک صفحے پر آئیں۔ پوری پاکستان کی قوم اور سیاسی قوت، فوجی قوت، سیکورٹی قوت یکساں ہو کے اس پورے معاملے کو ڈیل کرے، اور اس کے لیے کوئی پیس میل بیسس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے پاکستان کی سیاسی اور سیکورٹی قوت کو ایک جگہ اکٹھا ہو کے اس پورے معاملے پر ایک یکساں پالیسی اور یکساں حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے، تاکہ یہ مذاکرات ان کا انجام اور ان کا نتیجہ دیوررس ثابت ہو سکے۔ اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں، ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں قبائلی امور اور پاکستان کی قبائلی امور کے علاقوں میں سیکیورٹی معاملات کے ماہر صحافی ہیں، سینئر صحافی احسان اللہ ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسان اللہ صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اب مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، جو پہلا ایک سلسلہ جاری تھا وہ کسی صورت سے وہ تھم گیا ہے، اگر ختم نہیں بھی ہوا ہے، کیا ایسی ہی صورت ہے یا فی الحال ابھی بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی قسم کے رابطے یا بات چیت جاری ہے ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان؟ جی بالکل، رابطے ہو رہے ہیں، اور یہ اطلاعات یعنی پچھلے 2 ہفتوں سے کچھ انفارمیشن آنا شروع ہو گئی تھی کہ اس دفعہ پاکستانی حکومت جو قبائلی جرگہ ہے
اس کے تھرو وہ یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی سطح پہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں یا رابطے ہو رہے ہیں. پھر کل یعنی 2 دنوں سے پھر یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی تھی کہ جو قبائلی مشران کا ایک جرگہ ہے تو وہ آلریڈی یعنی ان کی ملاقات ہو چکی ہے. جو تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ہیں مفتی نور ولی محسود افغانستان میں جو ایسٹرن افغانستان ہے وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے قبائلی جرگہ کی. اور یہ چیز پھر مجھے کنفرم بھی کی ہے سینئر سیکیورٹی آفیشلز کی طرف سے بھی, وہ قبائلی مشران جو اس پورے پروسیس کا حصہ ہے ان کی طرف سے بھی, اور جو ٹی ٹی پی کے ترجمان ہیں محمد خراسانی ان کی طرف سے بھی. اور انہوں نے حالانکہ اس چیز سے انکار کیا ہے کہ ہماری کوئی ملاقات ہوئی ہے قبائلی جرگے سے. انہوں نے کہا کہ وہ جرگہ پھر ہم نے بھیج دیا جو ہمارے ثالث ہیں افغان طالبان امارت اسلامی ان کی طرف, اور ابھی ان کی طرف سے رسپانس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو یہ پروسیس ابھی بھی ہو رہا ہے, تھوڑا سا انفارمل طریقے سے ہو رہا ہے, لیکن پاکستانی گورنمنٹ کو یا جو سیکیورٹی ادارے ان کو بھی اس چیز کی ریلائزیشن ہو چکی ہے کہ قبائلی جرگہ کیونکہ پیچھے صدیوں سے وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن وغیرہ ان میں وہ بڑا ایک افیکٹو ٹول کے طور پہ ان کا کردار رہا ہے. تو کیونکہ زیادہ تر ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ بھی قبائلی علاقے سے, اور ان کے جتنے بھی دڑے ہیں تو وہ ان قبائلی علاقے سے ہیں یا جو کہ پاک افغان بارڈر پہ جو علاقے ہیں جہاں پہ ابھی پشتون جرگہ جو ہے. ٹی ٹی پی کو اس حوالے سے کوئی سیریس تحفظ یا سیریس ریزرویشنز نہیں ہیں کہ براہ راست حکومت پاکستان یا اس کے ادارے ہم سے بات نہیں کر رہے, اور بلکہ یہ جو قبائلی مشاہرین ہیں یا قبائلی جو رہنما ہیں وہ ان سے بات کر رہے ہیں اور ایک طرح سے وہ حکومت پاکستان کو ایک انداز سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. ہاں فی الحال کوئی اس طرح کا اعتراض یعنی ٹی ٹی پی کی طرف سے سامنے نظر نہیں آیا. اور مجھے یہ بھی ہے کچھ اطلاعات کہ یہ جو قبائلی جرگہ ہے تو یہ جس طرح افغان طالبان ایک موقع پہ ایک ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے, تو ہو سکتا ہے فیوچر میں اس قبائلی جرگہ کو بھی دونوں طرف سے وہ ایک پشتون جرگہ کا ایک طریقہ بھی ہے کہ ان کو یعنی اختیار دیتے ہیں دونوں جو کنفلکٹنگ پارٹیز ہیں کہ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو قبائلی جرگہ ہے یہ اس گراؤنڈ کو وہ تیار کر رہا ہے کہ جس میں پھر تحریک طالبان پاکستان اور پھر پاکستانی گورنمنٹ کے جو لوگ ہوں گے ان کے بیچ میں ڈائریکٹ مذاکرات بھی ہوں گے. تو ابھی یعنی ایک ثالث کے طور پہ قبائلی جرگہ جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے, اور اس میں کچھ یعنی جو قبائلی مشران ہیں وہ سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے بھی ہیں, بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں جن کے علاقے میں بھی بڑی یعنی قدر اور عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے. تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قبائلی مشاہرین ہیں ان کی پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اپنی اپنی حیثیت میں انفلوئنس ہے کہ وہ پھر اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو اپنی سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں اعتماد میں لے سکتے ہیں. گویا کہ یہ قبائلی مشاہرین ہیں یہ ایک طرح سے پاکستان کی پولیٹیکل اسپیکٹرم کو جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو بھی کسی نہ کسی انداز سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یعنی ایسے لوگوں کو وہاں پہ چنا گیا ہے کہ جو قبائلی حیثیت بھی ان کی پرومیننٹ ہو اور پھر یعنی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہو وہ بھی ان کی حیثیت ہو وہاں پہ بھی جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہو, تاکہ دونوں سائڈ پہ یعنی وہ افیکٹو ثابت ہوں. تو اور یہ ہے کہ وہ قبائلی مشران یعنی ان کی حیثیت یہ کہ قبائلی علاقے میں بھی ان کی قدر ہے, اور ٹی ٹی پی کے کچھ جو کمانڈرز ہیں وہ بھی ان لوگوں کی آپ کہہ لیں کہ ان کی باتوں کا آنر کرتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. تو ایک امید دوبارہ سے پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جو ڈیریل ہو گئی تھی چیزیں وہ پیس پروسیس ٹی ٹی پی نے جب انکار کیا تھا سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنے سے, تو وہ ہو سکتا ہے وہ چیزیں دوبارہ سے بحال ہوں اور کمپوزٹ ڈائلاگ کی طرف سے چیزیں معاملات آگے بڑھیں. کتنی خواہش ہے, میں اس کو کہوں گا خواہش ہے خود ٹی ٹی پی لیڈرشپ میں, اور یہ کہ ان میں کتنا اس بات کا وہ اس انفلوئنس کو یا اس دباؤ کو فیل کر رہے ہیں جو قبائلی مشاہرین اور پورے اس علاقے کی جانب سے آ رہا ہے, امن کی جانب سے, اور حکومت پاکستان اس کو ایک طرح سے ڈسکس کر رہی ہے. کیونکہ اب شاید ان کے لیے اس قسم کی حملے, اس قسم کی کارروائیاں جیسے کہ وہ جب وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت نہیں تھی وہ کر سکتے تھے, اب شاید وہ کرنے میں ان کو وہ سہولت نہ ہو, یا یہ کہ افغان طالبان کی حکومت ان کی اس طرح سے معاونت نہ کر سکے, اور اگر ایسے حملے ہوں تو یقیناً وہ پاکستان سے پھر اس طرح کے جو موجودہ تعلقات ہیں اس پہ وہ اثر انداز ہو. تو گویا کہ وہ فرٹائل گراؤنڈ جو ان کی کارروائیوں کے لیے تھا ٹی ٹی پی کے لیے اب وہ رہا نہیں ہے, اور ان کے لیے بھی ایک طرح کی ضرورت ہے کہ وہ اب اگر امن کی یا مفاہمت کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو اس کو ویلکم کریں.
ایگزیکٹلی ٹی ٹی پی کے لیے بھی وہاں پہ ان پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے افغان طالبان کی طرف سے، بلکہ یہ بھی کچھ بہت کریڈیبل اطلاعات ہیں کہ افغان طالبان کی طرف سے ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ یعنی یہ جو حملے ہیں ان کو یا آپ کچھ عرصے تک روک دیں، اور یہ بھی یعنی کچھ اطلاعات ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یعنی ڈسلوکیٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ پاک افغان بارڈر پہ ان کی سینکچوریز تھی وہاں سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے. اور پھر کچھ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وہ جو افغانستان میں ان کے لوگ تھے کچھ سینئر کمانڈرز، وہ پھر یعنی وہاں سے ان کو فورس کر کے پاکستانی جو ٹرائبل ایریا اس کی طرف ان کو پش کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے ٹی ٹی پی پہ بھی پریشر ہے. اور پھر جب علاقے کے مشران ہوں گے ان کی طرف سے بھی اگر اس طرح کی ریکویسٹ کی جائے گی کہ بس یعنی کافی ہو گیا، آپ لوگ ہتھیار ڈالیں اور یہاں پہ پرامن یعنی رہنا شروع کر دیں، تو یہ بھی ان کے لیے ایک پریشر ہوگا. لیکن شروع سے ٹی ٹی پی کی جو اہم ان کا ایک ڈیمانڈ رہے وہ یہ کہ ان کے جو کچھ قیدی ہیں جو کہ بڑے سینئر کمانڈرز بھی جن میں شامل ہیں، وہ ان کی رہائی چاہتے ہیں. اور وہی میں نے ایک ریزن بھی انہوں نے قرار دیا سیز فائر ایکسٹینڈ یعنی نہ کرنے سے. انہوں نے کہا کہ ان کو پہلے ریلیز کر دیں تو اس کے بعد ہم یعنی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں سیز فائر کو. تو ہے ٹی ٹی پی بھی انڈر پریشر ہے، یہ میری اپنی بھی اطلاعات ہے، لیکن یعنی شروع میں ہمیں یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ افغان طالبان ان کی طرف سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے فائنینشلی بھی. اچھا، کتنا آپ کے نزدیک یہ بتائیے، ایک تو بہرحال کائنڈ آف لاس آف فیس تو ہے اسٹیٹ کے لیے کہ اگر وہ لوگ جو کہ بہت ہی سیریس ٹیررزم چارجز کے اندر گرفتار ہیں یا ان پہ مقدمات چل رہے ہیں یا ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے. دوسری جانب یہ اس میں کتنا رسک ہے کہ یہ لوگ چھوڑے جائیں اور یہ پھر اپنی ان ایکٹیویٹیز کی طرف واپس آ جائیں جو کہ وہ اس سے پہلے کر رہے تھے. وہ تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا. لیکن کیا جس طرح کا ماحول بن رہا ہے وہ بھی امن کی کسی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جو لوگ گرفتار ہیں وہ چھوٹیں؟ ہاں، یہ سب سے یعنی شروع سے یہ جب مذاکراتی عمل سٹارٹ ہو گیا تھا تو یہ کہ اعتراض پاکستان کی جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے بھی، کہ وہ لوگ جو سیریس کرائم میں ملوث ہیں تو ان کو کیسے یعنی ان کو معافی مل سکتی ہے. لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھ لیں تو یہ آلریڈی یہ عمل کئی دفعہ ہو چکا ہے. وہ عصمت اللہ معاویہ جو کہ پنجابی طالبان کے ایک بہت سینئر کمانڈر تھے اور جنہوں نے پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ان کی طرف سے حملے بھی ہوئے تھے، تو وہ بھی یعنی سرنڈر ہو کے اب وہ یہیں پہ وہ رہ رہا ہے. اور دوسرا یہ احسان الاحسان کے مثال ہمارے سامنے ہے، ان کا بھی یہی کہ انہوں نے سرنڈر ہو کے پھر یہیں پہ تھا وہ پشاور میں. اور پھر حکیم اللہ محسود کی فیملی یعنی ان کی جو پوری فیملی ہے وہ بھی سرنڈر ہو کے وہ اب خیبر پختونخوا میں وہ وہاں پہ پرامن طریقے سے وہ رہ رہے ہیں. تو یہ مثالیں ہیں کہ وہاں پہ وہ لوگ بھی بڑے سیریس کرائم میں ملوث تھے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ اگر ٹی ٹی پی کے کسی سینئر رہنما کو کوئی امنیسٹی دی جائے تو وہ کوئی انوکھا یا نیا عمل ہوگا. یہ چیزیں پہلے بھی ماضی میں بھی ہو چکی ہیں. اب سب سے زیادہ جو ایک چیز ہے کہ قبائلی علاقے میں حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ صرف قبائلی علاقے کی بات نہیں بلکہ آج صرف پچھلے 48 گھنٹوں میں ٹی ٹی پی کی طرف سے 7 حملوں کی ذمہ داری قبول کی جا چکی ہے. اور جن کو لوکل سیکیورٹی یا پولیس کے جو آفیشلز ہیں وہ ان کو کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ واقعی یہ حملے ہو چکے ہیں. کل بھی اسلام آباد میں ایک چیک پوسٹ پہ یہاں پہ حملہ ہوا جس میں ایک پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی ہوئے ہیں اور ٹی ٹی پی کے بھی 2 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو ان کی انفلٹریشن بھی ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی پہلے سے زیادہ آرگنائزڈ بھی ہیں اور ان کو فائنینشلی کچھ کرائسس میں تھی ٹی ٹی پی، وہ چیزیں بھی اب یعنی میری اطلاعات کے مطابق ختم ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں کہ مذاکرات اگر سیریس طریقے سے ہوں تو ہو سکتا ہے معاملات بہتر ہوں، ورنہ پھر ہم ملٹری آپریشن، مجھے چیزیں نظر آ رہی ہے گراؤنڈ پہ ہم ملٹری آپریشن کی طرف جائیں گے جس سے معاملات قبائلی علاقے میں بہت زیادہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. یقیناً. بہت بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو محفوظ، بہت امپورٹنٹ معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. راہ سے دنیا خبر کی دنیا